उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्रि व लयालिन अश्रिन वश्शफ़्इ वल वत्रि वल लैलि इज़ा यस्र। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिन अय्यामिन अल अमलु स्सालिहु अहब्बु इलल्लाहि फ़ीहिन्न मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र। फ़क़ालू या रसूलल्लाह वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुल खरज बिनफ्सिही व मालिही फ़लम यरजि बिज़ालिका मिन शै औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, महीने के एतबार से ज़िलक़ादा का महीना ख़त्म होने वाला है और ज़िलहिज्जा का महीना आने वाला है। जो महीना आ रहा है वो दूसरे महीने के ऊपर कुछ आमाल की बुनियाद पर फ़जीलत और अहमियत का हामिल है। चुनांचे ज़िलहिज्जा के ये 10 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम की अहमियत और फ़जीलत इरशाद फरमाई है। और जब चाँद ज़िलहिज्जा का निकल आता है उसके बाद कुछ अहकामात ईमान वालों की जानिब मुतवज्जे होते हैं जिनका ताल्लुक़ पूरे साल में सिर्फ़ इन्हीं अय्याम के साथ होता है, इसके अलावा और दूसरे दिनों के अंदर वो नहीं होते। इन दिनों की अहमियत और फ़जीलत के लिए ये बात ही काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इन दिनों की कसम खाई है। सोचिए, कलाम ये अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह से सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहमियत को बतलाने के लिए जिस चीज़ की कसम खाई जाती है उसकी अहमियत इंसान के नज़दीक ज़्यादा होती है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अय्याम की कसम खाई है तो इससे मालूम होता है कि ये अय्याम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इंतहाई अहमियत और इंतहाई अज़मत के हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वल फ़ज्रि व लयालिन अश्रिन वश्शफ़्इ वल वत्रि वल लैलि इज़ा यस्र। इसके अंदर उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान के अंदर कसम खाया गया फ़ज्र की, व लयालिन अश्रिन और 10 रातों की, वश्शफ़्इ वल वत्रि और शफ़् की यानी जोड़े की और ताक़ की। इनसे मुराद क्या है? मुफस्सिरीन किताबों के अंदर लिखते हैं कि इनसे मुराद, आम तौर से मुफस्सिरीन लेते हैं कि इससे मुराद ज़िलहिज्जा के 10 रातें हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी कसम खा रहा है। चुनांचे हदीस पाक के अंदर आता है, जो शख्स इन रातों के अंदर इबादत करे तो उसको अज्र और सवाब ऐसा मिलेगा जैसा कि शब क़द्र के अंदर अज्र और सवाब मिलता है, उतना अज्र सवाब इन रातों के अंदर इबादत करने का मिलता है। इसी तरीके से कसम खाई गई शफ़् की, वत्र की। शफ़् से मुराद 10 ज़िलहिज्जा की रात है और वत्र से मुराद 9 ज़िलहिज्जा यानी यौमुन नहर है। इन चीज़ों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई है, जिससे मालूम होता है कि ये अय्याम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इंतहाई अहम है। आज हमारे सामने चाँद निकलने के बाद ये अय्याम आते हैं, लेकिन इन अय्याम की आमद के बाद हमारे अंदर आमाल के सिलसिले में वो शौक़ और वो रग़बत पैदा नहीं होती जो रमज़ान के चाँद के देखने के बाद होती है।
رمضان کے چاند کے دیکھنے کے بعد مسلمانوں کی زندگی کے اندر عام طور سے کچھ نہ کچھ تبدیلی نظر آنے لگتی ہے، لیکن یہ ایام جب شروع ہوتے ہیں تو ان ایام کے بعد اعمال کے اعتبار سے ہماری زندگی کے اندر جو تبدیلی آنی چاہیے وہ تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ کوئی دن محبوب نہیں ہے، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن سے زیادہ کوئی دن بھی محبوب نہیں ہے کہ آدمی اس کے اندر کوئی نیک کام کرے۔ ایک نیک کام کا کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک ان دنوں کے اندر بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک صحابی یا صحابہ کرام کی ایک جماعت نے عرض کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا بھی اللہ رب العزت کے نزدیک نیک اعمال سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد بھی اتنا محبوب نہیں ہے جتنا اللہ رب العزت کے نزدیک نیک اعمال اس کے اندر محبوب ہیں، مگر یہ کہ کوئی شخص اللہ کے راستے کے اندر جائے جہاد کے لیے، پھر وہاں پر وہ شہید ہو جائے تو اس کو جو شہادت کا اجر ملے گا، اس کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ الگ ہوگا، ورنہ اگر کوئی شخص واپس آ جائے تو اس کے اندر اعمال صالحہ کا درجہ دوسرے اعمال کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے ایام میں یعنی 9 ذی الحجہ تک اگر آدمی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے رکھنے کے برابر ہوتا ہے۔ سوچئے کوئی آدمی پورے سال روزہ رکھنا چاہے تو آدمی کے بس کی بات نہیں، اس کے طاقت کی بات نہیں، لیکن اگر 1 سال روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب حاصل کرنا چاہے تو وہ آدمی کر سکتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ان ایام کے اندر 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ ایک دن بھی روزہ رکھے گا تو وہ روزہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے کہ پورے سال اس شخص نے روزہ رکھا۔ خاص طور سے یوم النحر کے اندر روزہ رکھنا یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور علماء کرام نے مسنون روزوں میں اس کو شمار کیا ہے۔ جیسے عاشورہ کا روزہ رکھنا سنت ہے، اسی طریقے سے یوم النحر یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، یوم عرفہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے۔ یوم النحر قربانی کا دن ہوتا ہے، اس دن حرام ہے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسلمانوں کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ جب آدمی اس دن روزہ رکھتا ہے یعنی یوم عرفہ کو، 9 ذی الحجہ کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یوم عرفہ کو روزہ رکھتا ہے تو 1 دن کا روزہ رکھنا اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سوچئے کتنا بڑا اجر اور ثواب ہمیں مفت میں مل رہا ہے، صرف 1 دن کا روزہ رکھنے کی بنیاد پر آدمی 9 تاریخ کو روزہ رکھے تو اس کو یہ اجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہ 1 دن کے روزے کی بنیاد پر معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت اگر ہمت دے اور طاقت دے اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی اعمال والی زندگی ہے، ہمیں مرنے کے بعد عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، آج اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، آج کے دن ہمیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر ہمیں یہ دن میسر ہو جائے تو اس دن روزہ جو سب سے بہتر عمل ہے۔ چنانچہ تجربہ بھی اس کا مشاہد ہے کہ جب آدمی روزے کی حالت کے اندر ہوتا ہے تو خود بخود بہت سارے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ آدمی خود کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، بیکار کی بات نہیں کرتا، زیادہ بکواس نہیں کرتا،
گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، حتی الامکان وہ آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اس بنیاد پر کہ وہ روزہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ان ایام کی قدر اگر کرنی ہے، جو ذی الحجہ کے ایام آنے والے ہیں، ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کئی اعتبار سے ہے۔ ان 10 دنوں کی اہمیت خاص طور سے 2 عمل اس کے اندر ایسا پایا جاتا ہے جو پورے سال کے اندر کبھی نہیں ہو سکتا۔ آدمی نفلی نماز پورے سال کے اندر جب چاہے تب پڑھ سکتا ہے، نفلی روزہ جب چاہے تب رکھ سکتا ہے، لیکن جو 2 عمل ان ایام کے اندر خاص ہیں اس کو آدمی کبھی نہیں کر سکتا سوائے ان ایام کے۔ ایک عمل تو حج کا عمل ہے، جو ان تاریخوں کے اندر یعنی ان 10 دنوں کے اندر خاص طور سے آخر کے ایام ہوتے ہیں، 8 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یہ ایام ان کے اندر حج کے اعمال ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کے اعمال جن جگہ پر ادا کیے جاتے ہیں، جن وقت کے اندر ادا کیے جاتے ہیں، زمان اور مکان کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ جس وقت یوم عرفہ ہوتا ہے، عرفہ کے دن ٹھہرنا ہوتا ہے، وہ 9 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت کی غرض سے عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کے علاوہ کسی دن بھی ٹھہرے، وہ اس کا ٹھہرنا عبادت شمار نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایام جو خاص ہے، حج کا عمل زمانے کے ساتھ بھی خاص ہے اور جگہ کے ساتھ بھی خاص ہے۔ چنانچہ عرفات کے میدان میں حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے اور اس کا وقت بھی خاص ہے، اور وہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہے۔ اتنے وقت کے اندر وہاں پر ٹھہرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اتنی دیر وہاں پر نہ ٹھہرے تو اس کا حج کا رکن اعظم فوت ہو جاتا ہے، اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے، اور یہ حج کے اندر بڑا رکن ہے۔ لیکن شرط 2 ہے، ایک تو وقت کی اور دوسرے جگہ کی۔ چنانچہ اگر کوئی شخص نفلی طور سے سال کے دوسرے ایام کے اندر اگر جا کر عرفات کے میدان میں ٹھہرے کہ ہم یہاں پر عرفات کے میدان میں ٹھہر رہے ہیں، ہمیں اجر اور ثواب ملے گا، ہمیں عبادت کا اجر ہمارے نام اعمال کے اندر لکھا جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کا جو عمل عرفات کے میدان کے ساتھ خاص ہے، وہ زمانے کے ساتھ بھی خاص ہے اور جگہ کے ساتھ بھی خاص ہے، ان کے علاوہ کسی وقت کے اندر وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ منی ہے، سال بھر وہ جگہ موجود ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ویسے ہی اس جگہ پر جا کر ٹھہر جائے کہ منی کے اندر حجاج ٹھہرتے ہیں، یہاں پر اعمال کرتے ہیں، ان کو اجر اور ثواب ملتا ہے، آج ہم نفلی طور سے وہاں ٹھہر جائے تو یہ کوئی چیز نہیں ہے شریعت کے اندر، نہ اس پر اجر اور ثواب ہے۔ حج جیسا عظیم عمل ان 10 دنوں کے اندر خاص طور سے خاص کر دیا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعمال اللہ کے نزدیک اتنے اہمیت کے یہ دن اللہ رب العزت کے نزدیک اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ حج جیسا عظیم عمل ان دنوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج سے محروم ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے۔ جس طریقے سے وہاں پر جانے والے گئے ہوئے ہیں، وہاں پر بادشاہ کے دربار کے اندر گئے ہوئے ہیں، ایک خاص کپڑے کے اندر گئے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کی مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ جب کوئی شخص یہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اس وقت اپنے آپ کو چند چیزوں سے روک لے۔ فلا یاخذ من شعری ولا من اظفاری شیئا، تو ایسا آدمی جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال کو نہ تراشے۔ علماء کرام نے اس کی بہت ساری حکمتیں بتلائی ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے آج اس شاخ جو اس در کے اوپر گئے ہوئے ہیں وہ حج کے اعمال کے اندر مشغول ہیں، ان کو بہت سی چیزوں سے روک دیا گیا ہے۔ زیب و زینت کی ساری چیزیں ان کے لیے منع کر دی گئی ہیں۔ وہ جب احرام کی چادر پہن لیے، اوڑھ لیے، تو وہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگا سکتے، اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، ناخن کو نہیں کاٹ سکتے،
بال کو نہیں تراش سکتے، بدن سے میل کو نہیں چھڑا سکتے، اسی طریقے سے غسل نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزوں سے ان کو روک دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے وہ عاشقانہ زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے وہ جا رہے ہیں، ہم یہاں پر رہتے ہوئے ان کی تھوڑی مشابہت اختیار کر لیں، اور مشابہت کے اندر یہ کریں کہ ہم اپنے بال کو اور اپنے ناخن کو نہ تراشیں اور اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھیں، کنٹرول رکھیں، تو اللہ رب العزت ان کی مشابہت کی بنیاد پر اجر اور ثواب ہمیں بھی مرحمت فرمائے گا۔ چنانچہ اکابرین دیوبند کے بارے میں آتا ہے کہ جب حج کے ایام آتے تھے تو بے ساختہ اگر وہ حج کے سفر کے اوپر نہیں ہوتے تھے تو ان ایام کے اندر ان کی زبان سے لبیک اللہم لبیک کے نعرے اور ترانے ان کی زبان سے نکلتے تھے، اور ان ایام کے اندر عطر وغیرہ لگانے کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی پیش کرتا تو اس وقت کہتے، استعمال کرتے اور درد سے کہتے ہائے آج عشاق عطر لگانے سے روک دیے گئے، یعنی وہ احرام کی حالت کے اندر ہوں گے، آج ان کو ان چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ اس لیے ان ایام کے اندر جو ایک عمل حج کا عمل ہوتا ہے جو سال میں 2 سے ایام کے اندر ادا نہیں کیے جاتے، وہ انہی ایام کے ساتھ خاص ہیں، لہذا اس مناسبت سے ان ایام کی اہمیت اور ان ایام کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر جو قربانی کا عمل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش فرمائی ہے، وہ قربانی 10 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے، 10، 11، 12 3 دن قربانی کا عمل ہوتا ہے۔ وہ عمل بھی ان ایام کے ساتھ خاص ہے۔ سال کے 2 سے عمل کے اندر اگر آدمی واجب قربانی ادا کرنا چاہے تو وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی جانور کو ذبح کر رہا ہے 2 سے ایام کے اندر تو وہ صدقہ شمار کیا جائے گا، قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی ان ایام کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا جب عمل ان کے ساتھ خاص ہے تو یہ ایام اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی اہمیت کے حامل ہوئے۔ اس بنیاد پر چاند دیکھنے کے بعد چند چیزیں ایمان والوں کی جانب متوجہ ہوتی ہیں جن کا ہم کو استحضار رکھنا چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو، بہتر یہ ہے کہ اپنے ناخن اور اپنے بال وغیرہ نہ تراشے۔ دوسرا یہ کہ آدمی ان ایام کے اندر روزے کا اہتمام کریں، اگر ہو سکے تو 9 تاریخ تک مسلسل روزہ رکھے، اگر اتنا نہ ہو سکے تو کچھ ایام روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہی چاہیے۔ تیسری چیز جو چاند دیکھنے کے بعد 9 تاریخ سے متوجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایام تشریق جو 9 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک رہتا ہے، اس کے اندر آدمی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اس کو پڑھتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا ضروری ہے، اس کا پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ آدمی ان ایام کے اندر تکبیر، تحلیل، تشریق یہ بار بار پڑھ رہا ہے، اور آدمی اس کو بار بار ہر نماز کے بعد پڑھ رہا ہے۔ انسان کی مشق کرائی جا رہی ہے اور اس کو استحضار کرایا جا رہا ہے کہ ذہن کے اندر ہر وقت اس بات کو مستحضر رکھو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ چاہے ہم جتنے اعمال کر لیں، ہمارے اعمال کے اندر وہ طاقت نہیں جب تک کہ اللہ رب العزت اس کے اندر طاقت نہ رکھے۔ اپنے دل کے اندر اللہ کی بڑائی کو بیٹھاؤ، اللہ کی کبریائی کو بیٹھاؤ۔ آج دلوں سے کبریائی نکل رہی ہے، اللہ کی بڑائی نکل رہی ہے، چیزوں کی بڑائی آ رہی ہے۔ اپنے دل کو اس سے پاک کرو، اس کو صاف کرو۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز جیسے عظیم عمل کی فراغت کے بعد پھر بھی اس سے کہا جا رہا ہے جس کے اندر اس نے اللہ کی تعریف کی ہے، نماز جیسے عظیم عمل کو ادا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے اس وقت بھی کہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے اندر آدمی کو اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کا زبان سے اظہار کرایا جا رہا ہے تاکہ یہ چیز اس کے دل کے اندر بیٹھے۔ اور یہ کبریائی جب اللہ کی کبریائی اور بڑائی انسان کے دل کے اندر بیٹھے گی
تو جس کی بڑائی اس کے دل کے اندر ہوتی ہے تو اس کی عظمت بھی اس کے دل کے اندر ہوتی ہے. آدمی اس کی عظمت کرتا ہے، اس کے حکم کو بجا لاتا ہے، اور اس کے حکم کو بجا لانے کے اندر آدمی فخر محسوس نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے، تواضع اس کے اندر آتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم کوئی نیک اعمال کریں تو نیک اعمال کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر بڑائی نہیں آنی چاہیے، بلکہ بڑائی صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے مناسب ہے اور اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ لائق اور موضوع نہیں ہے. اس لیے ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جس کے اندر بندہ اللہ کی بڑائی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور پھر کہتا ہے اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے، اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے. آج ہماری زبان اس سے خالی ہو گئی. ہم بار بار چیزوں کی بڑائی کو بولتے ہیں، چیزوں کی بڑائی کو سنتے ہیں، اس کی بنیاد پر دل اس سے متاثر ہو رہا ہے. اب یہ ایام آ رہے ہیں جہاں پر بندہ بار بار تکبیر کہہ رہا ہے، تحلیل کہہ رہا ہے، تشریف کہہ رہا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی آئے، اللہ کے حکم کے ماننے کا جذبہ پیدا ہو. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنے کے لیے چل دیے، تو وہ کس بنیاد پر تھا؟ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کی بنیاد پر تھا، اور اللہ کے حکم کی عظمت دل کے اندر تھی، اللہ کی کبریائی اور بڑائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر تھی، جس کی بنیاد پر وہ اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. اگر ہمارے دل کے اندر بھی یہ بڑائی آئے گی، یہ کبریائی آئے گی، یہ عظمت آئے گی، تو ہر حال میں ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. آج ہمارے لیے مشکل اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ آج ہمارے دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی نہیں ہے. اس لیے یہ ایام آ رہے ہیں، اس کے اندر عبادات کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. رات کو اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں، دن کو روزے کا اہتمام کریں، اور اس کے اندر جو احکام ہماری جانب متوجہ ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان یہ ہے کہ 21 جون بروز بدھ گوپالا پور کے اندر ایک مدرسے کا قیام عمل میں آ رہا ہے، جس کی سنگ بنیاد انشاءاللہ حضرت اقدس مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند سنگ بنیاد رکھیں گے صبح 7:30 بجے گوپالا پور میں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ گوپالا پور مدرسے کی سنگ بنیاد کے اندر زیادہ سے زیادہ حضرات شرکت فرمائیں. مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.